बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं STTV। पानी जैसे कि कहा जाता है कि ज़िंदगी है और पानी से फसलें भी है। पाकिस्तान का 21% के करीब 20-21% एग्रीकल्चर, जिसमें से कम कम 1/3 जो है वो केनाल कमांड है, पंजाब और सिंध का मिला दिए जाए। और उसका जो वाटर शेड है वो ये 3 रिवर है और 3 रिजर्वायर हैं, एक चश्मा, एक मंगला और एक तरबेला। ये तीनों कुल मिला के तकरीबन 21 मिलियन एकड़ फीट पानी बनता है। 2 ईस्टर्न रिवर्स जो हैं, मंगला और ये झेलम और चिनाब, इसके ऊपर कुछ डैम बनाए गए हैं। वो हमें पता भी है कि वो जमात अली शाह और वो सारा हमने देखा है। उसमें ये था कि इंडिया पानी बिजली बनाने के लिए रोक सकता है एंड लोकल यूज़, लोकल लोगों के सैनिटेशन वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ वो पानी यूज़ कर सकता है जो पाकिस्तान बताए कि हमें नहीं चाहिए, बचा हुआ है पानी करने के लिए। लेकिन वो डैम बनाए ऐसे गए हैं कि अगर वो चाहे तो वो वाटर रिजर्वायर के तौर के ऊपर, और यही हमारा कॉन्टेस्ट था कि डैम की जो तामीर का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये डिज़ाइन फीचर नहीं होना चाहिए। उनके अगर पानी को रोक लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन 30% के करीब, वो लोग 30-40% इसका रोका जा सकता है। अब फिगर्स किस तरह इसको सिमुलेट करते हैं। जब तरबेला डैम कमीशन हुआ बिजली के समेत, इट स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग 2% टू द GDP ऑफ पाकिस्तान। अगर वाटर अलोन विच इज़ एग्रीकल्चर वाज 1.5%, तो आज के में देखा जाए तो टोटल 30% जो है ये 4-5-6 बिलियन डॉलर बनता है अगर 400 बिलियन डॉलर की इकॉनमी का साइज़ लिया जाए। अगर इन गर्मियों में जब वो पानी आना है और उसने स्टोर होना है, इंडिया इसको नहीं आने देता और पानी पीछे स्टोर करता है जितनी भी कैपेसिटी हो, तो वो डिफरेंट, अभी तो बॉल पार्क फिगर्स हैं, अभी तो किसी के पास भी नहीं है, फर्म अप होगी आगे जाके, तो वो 4-5 से लेके 9-10 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं इन टर्म ऑफ, उसके अलावा फूड सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर है और ये यहाँ रुक नहीं सकता। ऑब्वियसली इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे वो किसी और चीज़ को, और आप जाके क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन इसकी हो सकती है, फोरम है वर्ल्ड बैंक। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। आप दरख्वास्त डालेंगे, फिर उस पर हेयरिंग होगी, फिर एविडेंस आएगी, फिर उनको वो पूछेंगे यूनिलेटरली सारा करने के लिए। ये सीज़न तो कम से कम ज़रूर गुजर जाएगा। और जो सारी ग्रोथ पिछली दफ़ा 6% ग्रोथ वो हुई थी, तो इट्स अ मेजर एक्ट जो उन्होंने लिया। इसीलिए आज कोई मुझे बता रहा था कि कराची में वो उन्होंने एक नो फ्लाई जोन भी सुबह का किया हुआ है कि इसके आगे वो पता नहीं क्या करते। इसकी क्या कॉनोटेशंस हो सकती हैं इमीडिएटली, इमीडिएट का मतलब है दिस ईयर, इसकी क्या कॉनोटेशंस हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में ऑन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इकोनॉमी, इसकी क्या कॉनोटेशंस हो सकती हैं इंटरनेशनल बैकड्रॉप में कंट्रीज़ की रिलेशनशिप के लिए, पाकिस्तान, इंडिया और वो जो, और फिर जो ग्रुप बन रहे हैं, ज़ाहिर है क्वाड है, इंडिया पार्टनर है उनका। ये उस वक्त हुआ है जब वाइस प्रीमियर JD वैंस, जिनकी इंडियन निशाद बेगम भी हैं, उषा वैंस, वो इंडिया में बैठे हुए हैं। तो ये वो इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो उनके टिट फॉर टैट है, वो कह रहे हैं फ्लैट। ये सारी चीज़ों का इनिशियल सम अप, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसको इस वक्त कोई भी बिल्कुल हतमी तौर पे प्रेडिक्ट करके इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। इसके ऊपर जब इस किस्म की स्टोरीज़ होती हैं तो मतवातर बात होती रहती है। एक आज बात हुई, कल फिर इसके ऊपर हुई, फिर सिचुएशन फॉर्म अप होती है। बट फॉर अ इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम अ वेंटेज पॉइंट, जहाँ पे एक शख्स एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर देख रहा है स्कॉलरली इसको, इसके लिए हमने सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट ड्यूरेशन का फैक्ट बेस, नॉट एनालिसिस, कुछ थोड़ा सा एनालिसिस भी पेश किया जाए। हमने इसके लिए दावत दी है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी को। उन्होंने भी इससे पहले इसके लिए कुछ न कुछ प्रेपरेशन की है ताकि जो चीज़ है वो फैक्ट्स बेस को इस वक्त आगे दिए जाए और उसमें ओपिनियन किसी तरह कलर ना। डॉक्टर आबिद, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा इस पे बात करें, फिर मैं 1-2 सवाल भी करता हूँ ताकि प्रोग्राम लंबा भी ना हो जाए। देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम हमेशा से ये कहते चले आ रहे हैं कि दो ऐसे ममालिक जिनके दरमियान टेंशन है, ये एक वाहद ट्रीटी थी जिसने 2 जंगें जो थी फुल स्केल जंगें सर्वाइव की, और उसके अलावा बहुत से ऐसे मौक़े आए जिसमें कि
بالکل جو تھے حالات جنگ کے قریب پہنچ چکے تھے، فل اسکیل جنگ کے، لیکن یہ چلتا رہا۔ اب یہ جو یونیلیٹرلی انڈیا کی اناؤنسمنٹ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، اس کے کچھ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں، اور کچھ لانگ ٹرم امپیکٹ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو پہلے اگر ہم اس کی تھوڑی سی ریالٹی دیکھیں کہ جس ریجن کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، جہاں سے ٹبیٹ سے یہ نکلتے ہیں اور وہ پاکستان میں آتے ہیں، تو وہ ریجن کا جو ہمالین گریڈینٹ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کا وہ گریوٹی سے واٹر جو ہے وہ فلو ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے وہ اس میں لوور ریپیرین کنٹری ہے، پانی جو ہے وہ تبت سے پاکستان ہی کی طرف ہر صورت میں انٹر ہونا ہے۔ اس وقت انڈیا کی جو وہاں پہ ایگزسٹنگ رن آف دا ریور جو 2 ڈیمز وہ پروجیکٹس ہیں، کشن گنگا اور بگلیار، وہ بیسیکلی الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے ہیں، پانی کو اس طریقے سے اسٹور کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے، اور وہ تقریباً 5 ملین کیوسک میٹر پانی جو ہے وہ ایک ٹائم میں وہاں پہ آتا ہے، بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ اب ایک ایسا ریجن جس میں کہ جو آپ کی گریڈینٹ ہے نیچرل فلو وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، وہاں پہ پانی روکنے کے لیے آپ کو اسٹرکچر چاہیے، میڈیم ٹو لانگ ٹرم، یعنی شارٹ ٹرم میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ واٹر کولر ہے اور اس کا ٹیپ آن کر دیا پانی آنا شروع ہوگا، اور جب چاہے ٹیپ آف کر دیا پانی بند ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہاں پہ اب ڈیم بنانے کی بات کی بھی جاتی ہے جس میں کہ پانی کو روکا جا سکے، تو وہ جو پروجیکٹ ہوں گے وہ ایک ملٹی ایئر پروجیکٹ ہوگا۔ پھر اس میں ایک تھوڑا سا جیولوجیکل فیکٹر یہ ہے کہ ہمالین جو رینج ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سسمک فالٹ لائن ہے، اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی سسمک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ اب وہ ٹیکٹونک پلیٹس پہ وہاں پہ ڈگنگ کر کے اور وہاں پہ ایک ایسا پروجیکٹ بنانا، یہ بذات خود ایک انجینئرنگ چیلنج جو ہے یہ آئے گا۔ اور تیسرا جو اس کا ایک ہمیں جس کا اس میں دیکھنا ہے بیک گراؤنڈ میں، وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان ہی لوئر ریپیرنگ کنٹری نہیں ہے۔ اگر آپ برہما پترا کی بات کرتے ہیں خود بھی تو انڈیا بذات خود ایک لوئر ریپیرنگ کنٹری ہے، چونکہ چائنا سے جو پانی انڈیا کی طرف آ رہا ہے، تو انڈیا وہاں پہ ایک لوئر ریپیرنگ کنٹری، اور ون آف دا ریزن کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انڈیا رسپیکٹ کرتا رہا، کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا کہ وہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دے جس میں کہ لوئر ریپیرنگ کنٹری کے جو رائٹس ہیں ان کو یونیلیٹرلی ختم کر دیا۔ ہاں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے انٹرنیشنل جو نامز ہوتے ہیں وہ پریسیڈنٹس بن جاتا ہے، تو پھر انڈیا اس کو نہیں کر سکے۔ تو یہ تو ہے اس کا براڈر تھوڑا سا کانٹیکٹ، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک بلف ہے اور اس سے ہوگا کچھ نہیں۔ پانی کا جو اصل پاکستان کے لیے چیلنج ہے وہ ہے پریڈکٹیبلٹی۔ ابھی اگر اناؤنس ہو گیا ہے انڈیا اس سے یونیلیٹرلی نکلنا چاہ رہا ہے، تو یہ اپریل سے لے کے سپٹمبر تک تو دیر از نو وے کہ اس پانی کے فلو کو کم کیا جا سکے۔ اس پانی کے فلو کو روکنے کا، یعنی ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ، اگر آج وہاں پہ سارے بلاکس لگا کے وہ نلکا بند بھی کر دیا جائے، تو اس کا مطلب انڈیا کے اپنے بہت سے حصوں کو اور آبادی کو ڈبونا ہوگا، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، جموں اور کشمیر ہے، تو وہاں پہ وہ فلڈ لائے بغیر اس پانی کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو یہ ابھی مانسون میں تو اس پانی کا فلو جو ہے اس کو کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا۔ امپیکٹ آتا ہے آپ کا ونٹر منتھس میں۔ اب ونٹر منتھس میں جب ڈرائی سیزن ہوگا، وہاں پہ یہ پانی کے جو فلو ہے یہ کس طریقے سے اس کو انڈیا جو ہے ٹیپ کر سکتا ہے۔ ایون اگر وہ اس کو ٹیمپریریلی اسٹاپ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک دم سے چھوڑ دے یا اس کو روکے، تو ایک تو اس کا جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ تربیلا کی الیکٹریسٹی جنریشن پہ اس کا امپیکٹ آئے گا۔ دوسرا بڑا امپیکٹ آپ کا ایگریکلچر پہ ہے۔ ہم جو ہیں انڈس بیسن میں اور اسپیشلی پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے، یہ ساری کی ساری واٹر پروڈکٹیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ کینال کمانڈ ہے نا، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اچھا آپ کو گندم کی بوائی کے لیے پانی کب چاہیے، آپ کو کپاس کے لیے پانی کب چاہیے، آپ کو کماد کے لیے پانی کب چاہیے، باقی فصلوں کے لیے پانی کب ملے گا۔ مانسون کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ مانسون جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ کیا آتی ہے، گراؤنڈ واٹر جو
ایکسٹریکشن ہے وہ کس طریقے سے ہوگا. تو یہ جو انپرڈکٹیبلٹی جنریٹ ہو جائے گی یہ ایک میجر تھریٹ بنے گا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ فوری طور پہ پانی کی اویلیبلٹی ایک تھریٹ بنے گا، لیکن یہ جو پریڈکٹیبل نہ رہے کہ پانی کا فلو کب بڑھے گا کب کم ہو جائے گا، یا کب ایک دم سے، جیسے کہ اب دیکھتے ہیں کہ ایسٹرن ریورس پہ جب پانی آتا ہے چھوڑا جاتا ہے راوی بیاس میں، تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک دم سے سیلابی کیفیت جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو وہ جو کوآپریشن ہے جو کہ انڈس واٹر سسٹم میں تھا ٹریٹی میں، جس میں 2 کمشنر جو تھے وہ اپوائنٹ کیے گئے تھے جو ایک دوسرے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے تھے، ایکسپرٹس تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے تھے. تو اس کوآپریشن کا ختم ہونا جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج اور المیہ ہوگا. یہ بتائیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج اولے بڑے بڑے پڑے، اس میں وہ ظاہر ہے اوپر جا کے ایک ٹھنڈا ہونے کا ٹیمپریچر ڈفرینس ہے، تو کیونکہ اونچائی اس طرف ویسٹ ورڈ ہے تو پریسیپیٹیشن بھی وہاں، تو کہا جاتا ہے کہ جو پریسیپیٹیشن پیٹرن ہے اٹ از شفٹنگ ویسٹ ورڈ. تو انڈیا کہتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان نے 2023 میں بھی انہوں نے کہا، اس میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ یہ دس از ون آف دا ریزن کلائمیٹ چینج. اب ہم وہ کر رہے ہیں، اب وہ ایز این ایکٹ آف وار پنش کرنے کے لیے وہ نکل گئے ہیں باہر، اور ایمبیسی سے لوگ نکال دیے ہیں اور سارا وہ کرنے کے لیے. تو ڈو یو تھنک کہ اگر پہلے کوئی امکان تھا تو انڈیا کے اسٹینس کو کہ وہ فار سم ریزن وچ از نیچر بیسڈ وچ پرووائڈ سفیشینٹ گراؤنڈ ٹو ری نیگوشیٹ، وہ ایک طرح سے نل ہو جاتا ہے، اس میں انڈیا کا کچھ میلس سامنے آتا ہے. یہ ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیے اس میں جو اس کی جو تھوڑی سی ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ جنوری 2023 میں انڈیا نے ایک انفارملی باتیں کرنا شروع کر دیں ٹریٹی کی ری نیگوشیشن کے بارے میں. ٹریٹی از ویری کلیئر، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں. ٹریٹی از ویری کلیئر کہ اس میں کوئی بھی پارٹی یونیلیٹرلی واک اوے نہیں کر سکتی. ٹریٹی میں ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنے کے لیے ٹیکنیکل کمیشن کی بات کی گئی ہے، ٹیکنیکل ایکسپرٹس اپوائنٹ ہوتے ہیں، نیوٹرل ایکسپرٹ. اس کے بعد اس میں آربیٹریٹر اپوائنٹ ہوتے ہیں ورلڈ بینک کے اس فریم ورک کے انڈر. تو انڈیا نے جنوری 2023 میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ وہ اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کلائمیٹ چینج فیکٹر اور نیشنل نیڈز اور جو چینجنگ بایو ڈائیورسٹی اور اس طرح کی اور چیزوں کی ریور فلو کا ریڈکشن کی وجہ سے پاکستان نے اس پہ ریفیوز کیا، اور چونکہ یونیلیٹرلی ری نیگوشیٹ نہیں ہو سکتی تو معاملہ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش دب گیا. پھر سپٹمبر 2023 میں انڈیا نے فارملی پاکستان کو یہ لیٹر لکھا یا لیگل لینگویج میں نوٹس دیا کہ اس کو ری نیگوشیٹ کرنا ہے. پاکستان نے دوبارہ اس کو کنٹیسٹ کیا، ورلڈ بینک تک یہ معاملہ پہنچا. اب جو پہلی دفعہ ہوا اس ٹریٹی کے ایمنڈمنٹ میں کہ ورلڈ بینک میں انڈیا جو ہے، آج وہ 2 سال ہو گئے اس چیز کو، انڈیا اس پہ بضد ہے کہ نیوٹرل ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جائیں. پاکستان کا سٹینس یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک جو کورٹ آف آربیٹریشن فورم ہے جو ورلڈ بینک کے تحت، اس میں آربیٹریٹرز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جائیں، نہ کہ وہ ٹیکنیکل ریویورز ہوں. اب یہاں پہ اگین اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے وہاں پہ بھی اختلاف چل رہا ہے. اب اسی اختلاف کے دوران انڈیا کا یہ اناؤنس کر دینا کہ وہ واک اوے کر رہے ہیں، ایز اے سیٹ کہ وہ بھی تو انہوں نے واک اوے ہو گیا نا کہ جی ہم اس کو فی الحال نہیں مانتے جب تک، کیونکہ انہوں نے جب تک آپ یہ ٹیررزم کا یہ نہیں کرتے، تو جو شرائط انہوں نے اس کے ساتھ لنک کی ہیں وہ وداؤٹ اینی ایویڈنس پرووائڈ کیے. اگین آپ کو کسی چیز پہ اکیوز کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اچھا جی پہلے آپ ایکوزیشن مانیں کہ آپ گلٹی ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ایون یہ جسٹس کے تقاضوں کے حساب سے بھی یہ غلط ہے. تو اس سے وہ دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم فوری طور پہ کوئی ایسا خدشہ نہیں کہ انڈیا جو ہے اپنی 5 بلین کیوسک میٹر کی جو سٹوریج ہے انڈیا نے لیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، اس کو وہ فوری طور پہ اتنا بڑھا لے کہ پانی ڈائیورٹ کر سکے. وہ اس کے لیے فزکس اور انجینئرنگ دونوں کو اصولوں کے خلاف جانا پڑ رہا ہوگا. لیکن
جو پانی کی پرڈکٹیبلٹی ہے کہ کب کتنا پانی آ رہا ہوگا اس پہ انڈیا ضرور انفلوئنس کر سکتا ہے. مجھے پرسنلی پتہ نہیں ہے کہ کتنے ملین ایکڑ فیٹ ہے، لیکن بجلی پیدا کرنے کے لیے اگر 2 یا 3 ملین ایکڑ فیٹ بھی ہے تو 4-5 ملین ایکڑ فیٹ بلین کیوسک میٹر نہیں، کیوسک میٹر تو فلو ہے نا. ہاں تو جو اسٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ جو ان کی اس وقت اسٹوریج کیپیسٹی ہے کشن گنگا کی اور بگلیار کی وہ 5 بلین کیوسک میٹر کی، وہ تو فلو ہے، وہ رن آف ریور فلو ہے، وہ تو فلو ہے نا، بجلی پیدا کر رہے ہیں اور آگے بھیج رہے ہیں کیونکہ اس میں اسٹوریج بہت تھوڑی ہے. اسٹوریج تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ڈیزائن ایسے کہ دیکھیں، خیر بہرحال ہمیں نہیں پتا، وہ ایکسپرٹ دیکھیں گے. اچھا یہ بتائیں، اس میں یہ جو اب ایک اٹس آبویسلی پولیٹیکل کوشچن ہے، جس وقت یہ ٹریٹی ہوئی تو پاکستان واز اے ڈارلنگ آف دا ویسٹ. پاکستان ووڈ انجوائے سو مچ انفلوئنس ود دا ویسٹ کہ انہوں نے انڈیا کو کہا کہ 20% پیسے دو یہ بنانے کے. منگلا ڈیم انڈیا کے پیسے سے بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ لیں ورلڈ بینک کا $200 ملین کا لون لیں اور پاکستان کو دیں. اب وہ بالکل الٹ ہے، اب دے آر دا ڈارلنگ آف دا ویسٹ، اور ہمارے سے یہ، اور پھر یہ جو رین کے پیٹرن کا جو میں نے بات کی سارا کرنے کے لیے، تو اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین جب کولیپس کیا تو اس وقت ایک کو فیور کیا گیا اور انہوں نے کہا جرمنی کو اکٹھے کر دو، یہ ایک فیوچر کا ملک ہے، اور یوگوسلاویا کو انہوں نے مونٹینیگرو، سربیا اور بوسنیا ہرزیگووینا اور یہ بہت 4-5 ملک، سلوواکیا، چیک ریپبلک، یہ ملک بنا دیے کرنے کے لیے. اب اس وقت لگتا یہ ہے کہ جو کوارڈز اور وہ سارا جے ڈی وینس بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، دے آر دا ڈارلنگ. اور پاکستان اب وہ سٹیج ہے جس کے بارے میں ڈونٹ کر کے ریسٹ نہ کرنے کے لیے. ڈو یو تھنک کہ جو ویسٹ میں پہلے تھی اس وقت وہ انڈیا کو فیور، اور ہم اس وقت مشکل میں ہیں بہت زیادہ؟ آپ کو لگتا ہے ایسے؟ ویسے فارن پالیسیز میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے، ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو حتمی ہوتی ہے وہ ہے انٹرنیشنل پریسیڈنٹس کیا سیٹ کیے جاتے ہیں. چائنا والا اور وہ جو انٹرنیشنل پریسیڈنٹس اگر کچھ اس طرح کا سیٹ ہوتا ہے تو فوری طور پہ ایک ہمیں معلوم ہے کہ چائنا اور انڈیا کا ایکٹیو کنفلکٹ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور اس میں انڈیا جو ہے وہ ایک لوور ریپرائن کنٹری ہے. شاید اتنی انجینئرنگ سکلز اور اتنی جو ان کے جو سورسز ہیں وہ انڈیا کے پاس نہیں ہوں گے جو چائنا کے پاس ہوں گے. تو یقیناً انڈیا کوئی بھی واٹر ٹیررزم کرنے سے پہلے 10 دفعہ اس کو سوچنا پڑے گا. پھر ایک اور چیز جس کو کس ساری ڈسکشن میں ہم نہیں لے رہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن جو پاکستان کا کائنیٹک جو ہے کمپیٹیٹیونیس ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دونوں ملک جو ہیں یہ نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں. نہیں، ہم کیا جا کے ڈیم توڑیں گے ان کی؟ کیا کریں گے بھائی؟ دونوں ملک نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں. یہ لڑائی تو نہیں ہو سکتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن آئے، لیکن اگین ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو اگر کچھ تھریٹ کیے جا رہے ہوں گے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرا نہیں کیا کریں گے اگر وہ پانی نہیں. آپ نے اٹ وڈ بی اے لوز لوز سچویشن. اٹ وڈ بی اے لوز لوز سچویشن جس میں کہ شاید لڑائی تو چائنا والی بات تو خیر ہے، جس میں شاید کوئی جو ہے ونر نہیں بن پائے گا. لوز لوز سچویشن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی دو نیوکلیئر اسٹیٹس جو ہوں گی، اگر ان میں برنکمینشپ ہے نا یہ تو اگر ان میں بفر نہیں رہے گا تو آپ کسی کو دیوار کے ساتھ بالکل لگا دیں گے. تو پھر آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو پاکستان ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا. تو ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا جاتا ہے، اگر پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ مطلب اس کے ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینس. نہیں کیا ڈیفینس ہم کریں گے؟ لڑیں گے جا کے؟ طاہر تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نہیں کیا ڈیم توڑ دیں گے ان کا؟ نہیں، تو ابھی جب انہوں نے بالا کوٹ میں انٹروژن کی تھی تو ہم نے کیا کیا؟ وہ تو خیر نہیں، ہم نے اس کا ملٹری جواب آپ کہتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے. بھائی میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس پاکستان از اے ملٹری مائٹ. نہیں وہ ہے. تو جب دو نیوکلیئر اسٹیٹس ہوتی ہیں تو دو نیوکلیئر دنیا نہیں چاہے گی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آربیٹریشن. دو نیوکلیئر اسٹیٹس کے درمیان جب ایک ایکٹیو کنفلکٹ آتا ہے تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ تباہی ہے. لیکن اگر ایک نیوکلیئر اسٹیٹ دوسرے ملک پہ تباہی لانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں ایزیوم کر سکتے کہ دوسرا ملک جواب میں کچھ نہیں کرے گا. تو کچھ کرے گا. تو پاکستان کے پاس ساری آپشنز اوپن ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ انہی طرح کے مواقع کے لیے وہ آپشن جو ہیں وہ تھیں. تو
اگین لیڈر ایسکلیٹ کرے گا تو اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ بات اس میں بڑا وزن سمجھا جاتا ہے کہ جو برہما پترا ہے وہ ہے، اور برہما پترا جو ہے وہ انڈس سے بہت بڑا سسٹم ہے. ایسٹ پاکستان جب ہوا کرتا تھا تو فرقہ براج تھا وہ وہاں پہ بھی یہی کانفلکٹ تھا کہ پانی کون لے گا اور کون نہ، اور اس کے بڑے ڈوسیر اتنے بڑے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں جو پاکستان وہاں بھی نیگوشیٹ کرتا تھا. بنگلہ دیش سے انہوں نے کچھ سیٹ کیے ہیں معاملات کرنے کے لیے. چائنا نے ڈیم سائٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے اوپر اپنے کرنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ بنی بنائی ڈیم سائٹ ایسی ہے کہ جس کو وہ نیچے سے ڈرل کر کے پانی کو نکالیں گے اور کھڈا جو ہے وہ کرنے کے لیے، اور وہ کئی گنا بڑا ہے انڈس واٹر سسٹم سے. اور گنگیٹک سسٹم جو یہاں پہ گنگا الٹی چلنے والی جو ہے نا، کیونکہ الٹا چلتا ہے وہاں پہ، جو محاورہ بھی ہم کہتے ہیں گنگا الٹی، تو وہاں پہ یہ ساؤتھ نارتھ ہے، وہ واحد ہے وہ نارتھ ساؤتھ اس طرف، وہ برہما پترا سے نیچے گنگا وہ دیکھنے والا. تو وہ ایک ایسا ہے کہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے تو پھر ہے. تو الٹیمیٹلی لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ہارڈ سٹینس لیا گیا ہے تاکہ اب نیگوشیٹ تو کرنا پڑے گا پاکستان کو، لیکن پاکستان اس کے لیے کتنا پریپیئر ہو کے جاتا ہے، اپنے فیکٹس کتنے کلیئر ہیں. جو نیگوشیٹ وہاں پہ کرنا جائیں گے وہ پولیٹیکل کنسیشن انڈیا کو دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. ایک ہمارے پیچھے پریسیڈنس ہے جسے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں ٹورڈز دا اینڈ. جب یہ دریا پاکستان میں آتا ہے تو اسے نیلم کہتے ہیں، ادھر اسے کرشن گنگا کہتے ہیں. وہاں پہ یہ تھا کہ اگر پاکستان اس کو یوز کرنا شروع کر دیتا تو انڈیا اپنا رائٹ جو ہے وہ کھو بیٹھتا تھا اس پانی کے اوپر. ہم نے نیلم جیلم کو اتنا ڈیلے کیا کہ انہوں نے کرشن گنگا وہاں پہ بنا لیا پیچھے، اور اس کا کم از کم 20% لاس. مجھے وہ انجینئر، میں گیا تھا وہاں پہ نوسہری میں دیکھنے بھی ایک دفعہ ڈاکومنٹری بنانے میں، پرانی بات ہے. تو مجھے جو انجینئر بنا رہے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے کافر ڈیم بنایا ہے، ابھی تک تو خیر انفارچونیٹلی کمیشن ہی نہیں ہو سکا. اور جس نے نیگوشیٹ جا کے کیا، کہتے ہیں کہ اب انہوں نے پراپرلی نیگوشیٹ نہیں کیا. اس وقت اب وہ کینیڈا بیٹھے ہوئے اور ایلیگیشنز ان پہ کہ واپس آئیں تو پکڑیں گے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے نیشنل سائیکی پہ، ہمارے نیشنل ریزولو کے اوپر، اور کہ کس طرح ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس کے بہت سی ڈومیسٹک کانوٹیشنز بھی ہیں، لیکن اس وقت میں ایکسپرٹ سے وہ ان پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں کر رہا ہوں، تاکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اس انٹرنیشنل کانفلکٹ سے ہٹ کے کہیں اور نہ جائے. فوکس شارپ ہونا چاہیے. ایک چیز اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے، جو فیکٹس بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر ایکسپرٹ نے، یہ وہ فیکٹس ہیں جن فیکٹس کا ابھی تک مجھے نہیں پتا، میں نے ایکسپرٹس کو بھی دیکھا انہیں بھی نہیں پتا کہ بیراج جو انہوں نے بنائے ہیں ملین ایکڑ فیٹ میں ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، یا ٹیکنیکل وہ انفراسٹرکچر جو پانی روک سکتا ہے اس پہ اعتراضات جو ہیں. تو یہ ایک لرننگ ڈیولپنگ سٹوریز جو ہوتی ہیں اس میں ساتھ ساتھ لرننگ ہوتی رہتی ہے، اور ملٹیپل پروگرامنگ اس کے لیے چلتی رہتی ہے، تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ جو ہی کچھ اور ہوگا آپ کے لیے ہم یہ پروگرامنگ لاتے رہیں گے. ہمارے چینل کو آپ اگر ہو سکے تو اس کو سبسکرائب وغیرہ کریں تاکہ یہ پہنچتا رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.